अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, यकीनन जिस माशरे में हम रहते हैं और जिस खित्ते में हम बसते हैं मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में, यकीनन उसके हालात आपके सामने हैं। यकीनन हम माशी तौर पर परेशान हैं और यकीनन हम देखते हैं कि हर तरफ जो है महंगाई की वजह से लोग और बेरोज़गारी की वजह से लोग परेशान भी नज़र आते हैं। मोहताजी, गरीबी और मुफलिसी बढ़ती चली जा रही है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। बुनियादी जो ग़िज़ाएँ हैं वो भी आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर होती चली जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखें, हर महंगाई की वजह से हर किसी की ज़ुबान पर गिले शिकवे भी आपको नज़र आते हैं और परेशानी भी है, लोग ख़ुदकुशियाँ भी करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर दूसरी उसकी तस्वीर ये देखी जाए तो हम अपने माशरे में बेजा किस्म का खर्च, फजूल खर्ची, इसराफ़ और तब्ज़ीर भी देखते हैं। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को देखें तो यकीन जानिए कि हमें ऐसा नहीं महसूस होता कि हम किसी मकरूज़ मुल्क में रहते हैं, हम दुनिया का कर्ज़ा चुकाना है। हमारा तो लाइफ स्टाइल जो है वो भी बड़ा अजीब हो चुका है और यकीनन बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि दीन इस्लाम की जो तालीमात जो हैं हम उनसे इनहराफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यकीनन मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान करीम में बयान फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जब ये मेरे ज़िक्र, मेरे कुरान से मुँह फेरते हैं तो मैं इनकी मईशत को तंग कर देता हूँ। यकीनन हमारी मईशत बहुत परेशान कुन है और महंगाई और बेरोज़गारी बहुत फैल चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ हम अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको देखें तो बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची और मैं समझता हूँ इसराफ़ हमें नज़र आता है। तो उसके मैं समझता हूँ माशरती नुकसानात भी होते हैं कि हम देखते हैं माशरे में तबकाती तकसीम भी होती चली जा रही है, गरीब गरीब से तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। तो ये दोनों फ़र्क जो हैं, जब ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इनमें गैप आ जाएगा तो माशरे में इंतशार और फसाद भी बर्पा हो सकता है और दाखिली मैं समझता हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के साथ जो है हम दस्तो गिरबां भी हो सकते हैं। यकीनन ऐसी बीमारियां जो हैं इनके बहुत ज़्यादा असरात और नुकसानात भी होते हैं। लेकिन इनसे बचने का हल भी है। वो बचने का हल सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात में है, कुरान करीम में और आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में। नाज़रीन किराम, आज का मौजू भी इसी हवाले से कुछ बड़ा अहम है कि फ़जूल खर्ची, इसराफ़ और तब्ज़ीर ये हमारे माशरे में आम हो चुके हैं। इनके असबाब क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इसका इलाज भी मौजूद है। तो इलाज क्या है? आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाता जाऊँ, उनसे हम सीखेंगे कि कैसे फ़जूल खर्ची से बचा जा सकता है और फ़जूल खर्ची हमारे माशरे के ऊपर क्या असरात मुरतब कर रही है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है नौजवान इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफ़र साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनते हैं मुफ्ती मोहम्मद ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब। निज़ामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन किराम, अगर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें तो मैं डॉक्टर वकास जाफ़र साहब से पूछना चाहूँगा कि दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। कुरान करीम ने फरमाया कि वला तुबज़िर तब्ज़ीरा, और दूसरे मुकाम पर फरमाया कि जो ये तब्ज़ीर करने वाले लोग हैं ये कानून अख़वान शयातीन, ये शयातीन के भाई हैं, शैतान के भाई उनको करार दिया गया। जब इसराफ़ और फजूल खर्ची की इतनी ममानत बयान कर दी गई तो हम ये करते भी हैं और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से इनहराफ भी करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए, फ़जूल खर्ची दीन इस्लाम में किस मायने में कहा जाता है, किस लिमिट पर जाकर जब हम ज़रूरियात से एक्सीड करते हैं तो उसको फजूल खर्ची के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है, और फजूल खर्ची की जो डेफिनेशन सही शरई तौर पर वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अपना उसामा भाई आपका। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक है अल्लाह ताला का कानूनी निज़ाम जी, और दूसरे नंबर पे एक है अल्लाह ताला का रूहानी निज़ाम। जब आप कानूनी निज़ाम की बात करते हैं, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब कानूनी निज़ाम की बात की जाती है तो उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एक मिनिमम अमाउंट रखी है। मिसाल तौर पे आप नमाज है तो नमाज में फ़र्ज़ की जो है वो लिमिटेड रखे गए हैं। अगर आप ज़कात को देखते हैं तो 2.5% रखा गया है। रोज़े हैं तो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। ज़कात, हज जो है वो एक दफ़ा ज़िंदगी में फ़र्ज़ है, तो वो कम अज़ कम रखी गई लिमिटेशन कर दी गई। तो कानूनी तौर पे तो ये बड़ी लिमिटेड है। और लेकिन उसका जो रूहानी निज़ाम है उसको अल्लाह ताला ने रज़ा कराना तौर पे छोड़ दिया है। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि जो हम फजूल खर्ची की या इसराफ़ की बात कर रहे हैं, तो उलमा ने इसकी तकसीम तो की है। वैसे तो इसराफ़ और तब्ज़ीर दोनों एक मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़, लेकिन इसराफ़ का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होगा जब आप ये कहेंगे कि
آپ نے ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا. اچھا اب وہ کیا ہے, وہ آپ کی اور میری اور ہم سب کی جو ہے نا ہر ایک کے لیے وہ ویری کرتی ہے, مین ٹو مین ویری کرتی ہے. یعنی ایک بندے کی ایک روٹی سے بھوک مر سکتی ہے, تو اگر وہ ایک روٹی سے زیادہ کھائے گا تو وہ اسراف ہے. ٹھیک. اچھا اس کو تو کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا استعمال کرنا, وہ ہوگا اسراف. اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, اور اللہ فرماتا ہے میں جو اسراف کرنے والے ان کو پسند نہیں کرتا. لیکن ایک ہے تبذیر. تبذیر یہ ہے کہ ضرورت کے باوجود ضرورت نہ بھی ہو تو ضرورت کے علاوہ بلا جواز بلا ضرورت خرچ کرنا, وہ تبذیر کہلاتا ہے. یعنی یہ اس کی ایک ہارڈ شکل ہے, ایک بری شکل ہے اسراف کی, جس کو آپ تبذیر کہتے ہیں. تو یہ دونوں ہی کی ممانعت ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انسان کس کیپیسٹی کے اندر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ایسٹس دیے ہیں, جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل اللہ تعالیٰ یہ ریسٹرکشن نہیں لگاتا کہ آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے دیکھنا ہے, اگر آپ معاشرے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا. آج آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جی مہنگائی بہت ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ 47-48% مہنگائی جا چکی ہے. اور جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, جو بیسک نیڈز ہیں انسان, ضروریات زندگی ہیں, وہ انسان کی اپروچ سے باہر ہوگی. اور ہیو اور ہیو نوٹس کے اندر بہت بڑی تفریق آ گئی ہے. یہ آپ اگر دیکھتے تو فرانس کے انقلاب کی بھی وجہ بھی یہی بنی تھی. ابھی پچھلے دنوں جب یہ عرب سپرنگ آیا تھا اور آپ تحریر اسکوائر بنا تھا, اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ایک ریڑھی والے نے اپنے اس کو ریڑھی نہیں لگانے دی, اور میٹروپولیٹن نے اس کی ریڑھی کو اٹھایا اور اس نے آگ لگا دی, اور وہ ایک واقعہ جو ہے وہ پورے عرب کے اندر پھیل گیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ضروریات جو ہے نا غذائی, جب وہ نہیں پوری ہوتی, جب وہ نہیں پوری ہوتی, تو سچی بات ہے کہ پھر معاشروں میں انقلاب ہی برپا ہوتے ہیں. اور دیکھیں کہ یہ بنیادی ضروریات ہیں, یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے شہریوں کو یہ دے. تو لیکن اس کے اندر بہت سارا فیکٹر یہ بھی ہے نا کہ فضول خرچی جو ہے یہ اسٹیٹ تو نہیں کروا رہی نا, ہم خود بھی تو کر رہے ہیں نا. اس میں یہ بھی بڑا فیکٹر ہے. مفتی صاحب کو بھی شامل کریں گے. مفتی صاحب, اسراف اور تبذیر دو چیزیں ہماری شریعت میں ٹرمز یوز ہوئی ہیں. اگر ہم اپنے لٹریچر کو پڑھتے ہیں, اسلامی لٹریچر کو, تو اسراف اور تبذیر ان دونوں میں فرق کیا ہے, ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. حالات حاضرہ کے حساب سے بڑا اچھا عنوان جو ہے وہ آپ نے تجویز کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسراف کی مذمت میں قرآن عزیز کی یہ آیہ مبارکہ ہی کافی ہے کہ اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے. اس سے بڑی بات اور نہیں ہو سکتی کہ یعنی آپ اس کی مذمت میں اس سے زیادہ الفاظ لا ہی نہیں سکتے کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں, اسراف کرنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسراف کرنے والے جو ہیں اسراف اور تبذیر کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے, اور یہ بنیادی فرق جو ہے وہ مفسرین اعظام نے بیان کیا ہے. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں آپ جو ہے وہ 10,000 کے کپڑے جو ہیں, میں ایک مثال سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. 10,000 کے کپڑوں میں 10,000 میں آپ اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا بنواتے ہیں, حالانکہ 10,000 میں 10 لوگوں کے کپڑے جو ہے وہ بن سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اسراف کہتے ہیں. اور تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے 2 آدمیوں کا کھانا بنانا ہے, اور 2 آدمی کو کھانا جو ہے وہ 10 آدمیوں کا آپ کھانا بنا دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے حد سے زیادہ تجاوز کیا ہے, اور یہ تجاوز کرنا جو ہے یہ تبذیر کہلاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے. اسراف سے بھی منع فرمایا ہے اور تبذیر سے بھی منع فرمایا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اسلام جو ہے یہ اعتدال پسندی کا دین ہے. اسلام نہ تو ہمیں سب زیادہ یعنی نہ تو ہمیں افراط و تفریط کا حکم دیتا ہے کہ آپ حد سے زیادہ بڑھ جائیں. اگر آپ سخاوت کرنا چاہتے ہیں تو اتنی سخاوت نہ کریں کہ آپ کے گھر والے جو ہیں وہ آپ کے دوسروں کا حق اس میں مارا جاتا ہے. اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ تفریط میں اس حد تک نہ چلے جائیں کہ آپ کنجوسی سے کام لینا شروع کر دیں. یعنی اعتدال پسندی کو اپنائیں, اور جب آپ اعتدال پسندی کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نظام حیات کو بہتر بنا دے گا. زندگی کے اندر آپ کو کسی بھی چیز کی محتاجی نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب دیکھیں نا, جب ہم توازن معاشرے کا جو ہے وہ خراب کرتے ہیں, عدل کا جو ہے وہ پہلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ عدل ہی ہے نا کہ آپ نے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے. دین اسلام نے جس میں آپ نے فرمایا کہ اعتدال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہمیں امت وسط بنا کر بھیجا گیا. نہ ہمیں بخل کی تعلیم دی کہ اسے منع کیا گیا, اور ہمیں فضول خرچی سے منع کیا گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا آپ اسباب کیا دیکھتے ہیں جو فضول خرچی جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے؟ اور آپ دیکھتے ہیں ہم اسٹیٹس کو کا ایک پرابلم بنا لیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر اس برانڈ کے ہم نے سیل فون نہ رکھا تو لوگ کیا کہیں گے,
ٹھیک ہے، ہم نے اس برانڈ کی کار نہ رکھی تو لوگ کیا کہیں گے، اس برانڈ کے کپڑے نہ پہنے تو لوگ کیا کہیں گے. تو کیا اسباب جو ایک تو اسٹیٹس کو کے معاملات ہیں، دوسرے آپ دیگر اسباب کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے نا، وہ جو میں نے کہا کہ انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا، یہ اسلام اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کا تو ایک حکم ہے، تو جب اس سے زیادہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا. جیسے کل عفو کا ذکر ملتا ہے کہ آپ کتنا خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، تو آپ نے کہا جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر لیں، لیکن اس کی لمیٹیشن نہیں کی کہ آپ نے کتنا خرچ کرنا ہے، کون سی چیز جو ہے وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے، اس کا رسول کیا چاہ رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ ابھی آپ نے برانڈ کی بات کی کہ ایک شادی کرتا ہے اور 30-40-50 لاکھ روپے کا وہ ولیمہ کر لیتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے ہمسائے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گرد و نواح میں. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ ہی کے گھر میں جو آپ کے ملازمین کام کرنے والے ہیں ان کے اندر حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے. جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ شیطان کے بھائی ہیں، تو شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ شیطان تمہارے درمیان بغض پیدا کرتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اسی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوئے بتاؤں گا کہ پاکستان میں ایک بڑی معروف شخصیت ہیں، ان کے گھر میں واقعہ ہوا کہ ان کے بیٹے کو، ان کا اکلوتا بیٹا اس کو مرڈر کر دیا گیا. تو اور کسی نے پوچھا کہ مجرم پکڑا گیا، مجرم کو پکڑا تو کیوں کیا ایسا؟ اس نے کہا جی کہ میرا بیٹا بیمار تھا، تو میں نے کہا کہ میں آپ کا جو ہے وہ ملازم ہوں، تو آپ 1 مہینے کی تنخواہ جو ایڈوانس دیتے ہیں، میرا بیٹا ہاسپٹل میں داخل ہے. تو کہتے انہوں نے کہا جی کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، جب آئے گا تب دیکھیں گے. تو لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی دن دیکھا، چند لمحات کے بعد ان کا بیٹا ان کے ساتھ گاڑی میں گیا، میں ساتھ تھا، تو اس نے کوئی ڈیمانڈ کی اپنے ٹوائے کی، جتنی میری تنخواہ تھی اسے ڈبل اس کو وہ ٹوائے لے کے دیا. تو کہتا ہے کہ میرے اندر وہ اشتعال اور اگریشن پیدا ہوا کہ میرا ایک بیٹا جو سسک رہا ہے، اسی آدھی تنخواہ میری سے، اس کے ٹوائے سے آدھی تنخواہ جو ہے میری بنتی ہے، تو وہ مجھے دینے کی تیار نہیں ہے، میں وہ مانگ نہیں رہا ان سے، وہ اپنا حق لے رہا ہوں ایڈوانس میں، تو وہ نہیں دیا تو میں اگریشن میں آگے کیا. سچی بات ہے جو آپ نے کہا کہ معاشرے کا بگاڑ اس وجہ سے. اب دیکھیے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، آقا علیہ السلام نے عورتوں کے حوالے سے اور پھر ماتحتوں کے حوالے سے فرمایا کہ جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ. جب یہ دونوں چیزیں، انسان ان دونوں چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے نا، تو جب آپ کا رہن سہن ویسا ہوگا، جو لباس آپ پہن رہے ہیں وہی پہنے گا، وہی برانڈ کا آپ اپنے ملازم کو کپڑے دے دیں گے فرض کر لیں، یا آپ جو کھا رہے ہیں وہ اس کو کھلائیں گے. آپ دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ بھی خبریں آتی ہیں کہ ریسٹورنٹ میں لے کے جاتے ہیں ملازموں کو، ان کو علیحدہ بٹھا دیتے ہیں یا باہر بٹھا دیتے ہیں، خود کھا رہے ہیں. تو وہ ایک خاص قسم کا حسد اور کینہ، اور وہ جو رشک والی بات تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور حسد اور کینہ اور جیلسی بڑھ جاتی ہے، اور وہ پھر نفرت میں بدل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے ماتحت ہیں، کہا وہ اس کے بھائی ہیں. یعنی جو بھائی، یعنی وہ والی اس کے اندر نسبت پیدا ہو گئی ہے کہ جو شیطان بھی بغاوت پیدا کرتا ہے، شیطان بھی بغض پیدا کرتا ہے، اور اس لیے تمہارے اندر بھی وہ حسد اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک اتنا بڑا تفاوت لے آتے ہیں، اتنا بیلنس جب آؤٹ ہو جاتا ہے، تب وہ پھر اس طرح نہیں دیکھا جاتا. اب آپ مجھے دیکھیے کہ جب آپ کے اندر احساس ہی نہیں، وہ جو میں نے ہمدردی والی بات کی ہے، جس طرح ابھی آپ نے اسی واقعے کا ذکر کیا، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو امراء طبقہ ہے یا جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کے نچلے طبقے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آپ اسی نسبت کے ساتھ، اسی برانڈ کے ساتھ، اسی اپنے حلقہ احباب میں سوچتے ہیں. اگر آپ اس کو براڈر سپیکٹرم میں دیکھیے، جب آپ آقا علیہ السلام کے دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کے غم سنتے رہتے تھے. اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر اسلام کی عبادات کی بات کی جائے نا، تو اسلام کی جو اجتماعی عبادات ہیں اس کے اصل پیچھے حکمت یہی تھی کہ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس میں یہ تھا کہ آپ اپنے جو دائیں بائیں کھڑے ہونے والا صف میں بندہ ہے، اس کے آپ حالات زندگی سے واقف ہوں گے کہ اس کے لباس کیسا ہے، اس کی صحت کیسی ہے. آپ کو جب اس کا پتہ لگے گا تو تب بھی آپ کو احساس ہمدردی پیدا ہوگا، آپ کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. مفتی صاحب یہ فرمائے کہ جو اس کے فضول خرچی کے جو معاشرتی نقصانات ہیں اور جو اس کے براڈ پرسپیکٹیو کے اندر جو اس کے نقصانات ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال آپ اپنے الفاظ میں بیان فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، یعنی معاشرتی بگاڑ جو ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے بندے کے اندر ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نمود و نمائش، دکھلاوا. اور دکھلاوا جو ہے یہ بندے کی تمام عبادات کو رائیگاں کر دیتا ہے، تمام کے تمام اعمال کو رائیگاں کر دیتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے اندر لالچ پیدا ہوتا ہے، اور لالچ جو ہے وہ بھی دین اسلام کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر مہنگائی بڑھتی ہے.
اگر ایک آدمی جو ہے وہ نمود و نمائش کے لیے بہت سارا پیسہ خرچ کر رہا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی وہ والی چیزیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر مہنگائی جو ہے وہ رائج ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کمی فرما دیتا ہے، رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو نیک لوگوں کی صف سے دور فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر معاشرتی طور پر اس کی بات کی جائے تو معاشرے کے اندر ایسے بندے کا عزت و وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرے کے اندر عزت و وقار پیدا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اسراف کرنے والے جو ہیں، جس طرح کے پہلے بھی بات ہوئی ہے، اسراف کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دولت ایمانی سے محروم فرما دیتا ہے۔ قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ جہاں پر ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے وہاں پر اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صرف دنیا داری کی بات نہیں ہے، یہ خالصتاً دین کی بات ہے اور ہمارے ایمان کی بات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں اور اس کے تمام انفرادی، اجتماعی اور معاشرتی نقصانات سے اپنے آپ کو بچا کر بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً جب انسان دینی تعلیمات کے قریب آتا ہے تو بہت سارے معاملات میں انسان بچتا ہے، اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات تو اس کے بارے سے کہا جائے تو یہ بیجا نہیں ہے، بالکل بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ انسانی دونوں جہانوں میں فلاح جو ہے، کامیابی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں عمل کی وجہ سے یہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ دیکھیں جو ہم نے بات کی ساری نقصانات کے حوالے سے بھی، لیکن آپ یہ فرمائیں نا کہ جو ہم اس کا علاج بھی تو کوئی ہوگا نا، اس کے بچاؤ کی کوئی تدابیر بھی ہوں گی، کوئی ہم نے بچنا کیسے ہے، یہ تو مسائل ہم نے ڈسکس کر لیے سارے، تو لوگ دیکھنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ سارے مسائل تو ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی حل بھی میں پیش کر کے بتائیں۔ تو آپ کی نظر میں کیا حل ہے کہ فضول خرچی جو ہے اسے کیسے بچا جائے؟ دیکھیے حل تو بڑا سمپل سا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں جیسے ابھی بات ہوئی کہ دیکھا دیکھی، برانڈ کانشیس اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس میں ہمیں اپنے جو ہیروز ہیں نا ان کا تعین کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے طلباء کو، جہاں کہیں بھی جس کا بھی جو حلقہ احباب ہے، ان کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں۔ یہ میں بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں آپ ابھی جائیں، میں نے ابھی کہا کہ میں ایک جگہ پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ میں نے بچوں سے پوچھا، ایسی میں نے لائٹل موڈ میں پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کو کون پسند ہے، لڑکے بھی تھے بچیاں بھی تھیں، تو انہوں نے اپنا کہا کہ فلاں اداکار، فلاں ٹک ٹاک سٹار، فلاں بندہ، تو انہوں نے اپنے میں نے کہا بالکل سچی بات کرنی، تو انہوں نے یہ بتایا۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ جب تک آپ اپنے ہیروز کو ڈیفائن نہیں کریں گے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ میں ابو بکر بننا چاہتا ہوں، میں عمر بننا چاہتا ہوں، میرے پاس اگر میں دولت مند ہوں تو میں عثمان اور عبد الرحمن بننا چاہتا ہوں، اگر غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں تو میں مولا علی بننا چاہتا ہوں، اگر میں لڑکی ہوں تو میں فاطمہ بننا چاہتی ہوں، اگر میں امیر عورت تو میں خدیجۃ الکبریٰ بننا چاہتی ہوں۔ تو جب تک آپ رول ماڈل موجود ہے، بالکل جب تک آپ ان کو اپنے رول ماڈل نہیں بنائیں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں اب یہ اس معاشرے کے اندر یہ بات تو سرایت کر چکی ہے کہ ہم نے دیکھا دیکھی کرنی، ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو وہ محکومی اور وہ جو انحطاط ہے، جو اخلاقی پستی ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے رول ماڈلز کو ری بلڈ کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیا احساس کمتری ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ بچوں کی شادیوں کے لیے قرضہ اٹھاتے ہیں، لاکھوں روپے، ساری زندگی لگ جاتی قرضہ ادا کرتے کرتے، لیکن وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں ناکٹ جائے گی، ٹھیک ہے، ہم اگر ایسا مارکی بک نہیں کریں گے، ایسا جو ہے انتظامات نہیں کریں گے تو وہ شادی جو ہے اس کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو کیا اس کے بغیر شادی نہیں ممکن؟ دیکھیے جب وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے کہہ دیا اللہ جی نے، جب آپ نے یہ کہہ دیا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو جب آپ اس پہ قائم ہو گئے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے ایکسیپٹ کر لیا جو بھی مال دیا ہے، جو جان دی ہے، جو صحت دی ہے، وہ سب کچھ اللہ ہی کی ہے، تو پھر یہ ساری جو چیزیں بلیک میلنگ ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ طے کر لیں، اور یہ مشکل کام ہے۔ دیکھیں معاشرے میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، جو بھی ان کے ریچولز ہوتی ہیں، جو ان کی ثقافت ہوتی ہے، ٹریڈیشنز ہوتی ہیں،
ان کے اگینسٹ جانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے کیا، وہ اپنے ان تمام روایات اور رسم و رواج کے اگینسٹ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہراول دستے کے طور پہ شامل ہوئے، تو یہ واقعی ایک مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، وہ ممکنات میں سے ہے اگر ایک طے کر لیا جائے۔ اگر ہم سب لوگ، میں نے پھر یہ کہا، اگر ہم سب لوگ یہ طے کر لینا کہ ہمارے رول، یہ میں امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں کہ ہماری باتیں بڑی ہوتی ہیں، میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم باتیں سب کر رہے ہیں، لیکن جب ہم یہ کہیں گے نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تھا، عمر فاروق، کہیں گے وہ تو بڑی اعلیٰ باتیں، وہ سبحان اللہ، لیکن ہم نے یہ کرتوت کرنی، تو پھر بھائی چینج کیسے آئے گا؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھالنے کی ضرورت ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تو ان کو ایکسیپٹ کرنے کے ستاروں کی مانند۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یقیناً بابا جی غلام فرید جو ہے، ان کا جو ہے ایک شعر جو پنجابی کا میرے ذہن میں آیا تھا آپ کی ساری بات کے، تو انہوں نے فرمایا تھا رکھی سکی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، کسی دی چوپڑی نوں ویکھ کے نہ ترسائیے جی۔ یقیناً جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے تب آپ کو محرومی کا احساس ہوتا ہے، اوپر والے کو دیکھتا ہے تو تمنا تو انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن سچی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نیچے والے کو دیکھو اگر دنیاوی معاملہ میں دیکھنا ہے، اور اگر ایمان کی بات ہے تو اپنے سے اوپر والا جو ایمان میں آپ سے آگے، اس کو دیکھ کے اپنا شوق پیدا کریں۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد آ کے علماء کرام سے مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ بریک میں جوائن کیا ہے پروفیسر حافظ سید حبیب اللہ بخاری صاحب، وزارت اوقاف کویت سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بخاری صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے فضول خرچی، اسراف اور تبذیر کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پیغام دیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے امت مسلمہ کو امت وسط، درمیان والی امت بنا کے بھیجا ہے، نہ تو یہ اسراف کرتے ہیں، نہ تبذیر کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ یہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشروں کی بات کریں تو ہمارے معاشرے میں یقیناً فضول خرچی جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ میرے جو پینل ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں، انہوں نے بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ آج معاشرے کے اندر جو بے روزگاری اور مہنگائی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم فضول خرچ قوم بن چکے ہیں، اور فضول خرچی کی وجہ سے یہ آج ہمیں دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، لیکن ہمارا لائف سٹائل ہے کہ وہ چینج ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کئی سے ایسا نہیں لگتا کہ ہم مقروض قوم ہیں۔ کیا کہیں گے آپ، فضول خرچی ہو، اسراف اور بخل ہو، دین اسلام کی تعلیمات اس کے حوالے سے ہمیں کیا میسج دے رہی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اور آپ کا جو ادارہ ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگوں کو جو انتہائی اہم مسائل کی طرف کرواتے ہیں، اور جو ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب فرمائے۔ یقینی بات ہے کہ یعنی دین اسلام تو ایک کامل مکمل بلکہ اکمل ترین دین ہے، اور صرف دین ہی ضابطہ حیات ہے۔ وہ تو صرف ہمیں عقائد اور عبادات کی باتیں نہیں بتاتا، بلکہ وہ تو اصول معاشرت اور اصول معاشیات وہ سب کچھ سمجھاتا ہے۔ ہمارا دین اسلام نے ہمیں سب کچھ یہ سمجھا دیا۔ جیسے آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے فضول خرچی وہ انتہا زیادہ ہو چکی ہے، حالانکہ دین اسلام تو یہ کہتا ہے جیسے کہ ہمیں امت وسط بنا کر بھیجا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول اور قوانین اور ضوابط بھی سمجھا دیے تھے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَعْلُومًا مَحْسُورًا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ امت وسط ہے، تو اس کو اپنے تمام امور کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ وسط کا ہی خیال کرنا چاہیے۔ الامور خیر الامور اوسطها، یعنی یہ دین اسلام کی ہمیں تعلیمات تھی کہ آپ نہ تو بخل اور کنجوسی کو اختیار کریں اور نہ ہی فضول خرچ بنے۔ تو یقیناً یہ معاشرے کے اندر، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں پر بہت بڑا سبب جو ہے ہماری بے روزگاری کا یا ہماری مہنگائی کا، یا یہ جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر حالات ہو چکے ہیں، اس میں بہت زیادہ بنیادی سبب جو ہے وہ یہ فضول خرچی کا ہے
کیونکہ ظاہری بات ہے جب انسان فضول خرچی کو اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے جتنے وسائل ہوتے ہیں وہ خرچ کر چکا ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے نا شب و فراز کا نام ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن تو پھرتے رہتے ہیں، شب و روز لیل و نہار وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی انسان کے اچھے حالات ہوتے ہیں، خوشحال زندگی ہوتی ہے، فروانی کی ہوتی ہے، اور کبھی تنگی کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے ایک سنہری اصول ہمیں دیا، ما علی من اقتصد، جو بندہ میانہ روی کو اختیار کرتا ہے نا وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یقین جانے کہ مصیبت تو یہی ہے، سب سے پہلی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو چکے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات جو ہے وہ اس کا فقدان ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم دیکھا دیکھی معاملات بہت جیب کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ میں حیران ہوں، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ کہیں سے محسوس نہیں ہوتا جب فضول خرچی کو دیکھتے ہیں کہ ایک کافی کا برانڈ کھلا ہے اب ہمارے پاکستان میں، اور میں تو کویت میں بیٹھا تھا، خبروں میں سنا، اور یقین جانے وہ برانڈ والوں کی خود اپنی رپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ بزنس ہم نے ایک دن میں، پہلے دن میں وہ پاکستان میں کیا، یعنی لہریں لگ چکی تھیں کہ وہاں پر صرف کافی پینے کے لیے، یعنی معاملہ ایک طرف تو آٹے کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں اور دوسری طرف صرف کافی پینے کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں۔ کیا یعنی ایسا ہمارے معاشرے کا معاملہ ہو چکا ہے، صرف دوسروں کو دیکھا دیکھی۔ بالکل صحیح ہے، اور یقیناً یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ ہم نے افراط و تفرید کو اختیار کیا، اعتدال کے راستے کو چھوڑا ہے، اور یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک طرف تو ایک بڑی برانڈ کی جو ہے مہنگی ترین کافی لینے کی لائن ہے، دوسری طرف آٹا لینے کی لائن ہے، اس میں بھی اپنی جان کو گوایا جاتا ہے۔ تو یقیناً اس کی وجہ یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میانہ روی اختیار کرو، جو اعتدال کے راستے پہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس کو برکت والا بنا دیتا ہے اور مالدار بنا دیتا ہے، اور جو یقیناً فضول خرچی کرتا ہے اللہ رب العزت جو ہے اسے محتاج کر دیتا ہے۔ ایسی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دونوں تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب، یہ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کی دوسری تصویر بھی دیکھیں، دیکھیں اسلام کا اور دوسروں کا فرق یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے جو آپ کے پاس وسائل ہیں ان وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے، لیکن دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ کھپت بڑھا دی جائے اور منافع زیادہ کمایا جائے، لیکن اسلام وسائل کی محدودیت کے تناظر میں بھی کہتا ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا جائے تو بہتر اس کے رزلٹ آ سکتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے بازاروں کو دیکھتے ہیں، اپنی مارکیٹس کو دیکھتے ہیں، تو ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایندھن نہیں ہے، کہ مہنگا ایندھن ہمیں لینا پڑتا ہے، ہماری کرنسی بھی ڈاؤن ہو چکی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ بیرونی قرضے لے کر جو ہے وہ ایندھن جلانا پڑتا ہے، اسے بجلی بنانی پڑتی ہے، لیکن صورتحال یہ کہ ہمارے جو غریب ملک کے جو بازار ہیں وہی 3 بجے کھلتے ہیں اور ساری رات جو ہے ریسٹورنٹس کھلے رہتے ہیں اور لوگ وہاں پہ ساری رات گزارتے ہیں، لائٹس ہوتی ہیں۔ لیکن جن معاشروں سے ہم قرضے لے رہے ہوتے ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ وہ صبح 7 بجے وہ کھلتے ہیں اور 8-9 بجے جب جیسے ہی سورج غائب ہوتا ہے وہ اپنے بازار بند کر دیتے ہیں۔ تو کیسے پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بہتر کیا جا سکے گا؟ ہم تو خود اپنے ہاتھ سے بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ جب ہم فطرت سے ٹکراتے ہیں تو ایسے ہی مسائل ہوتے ہیں، ہم فطرت سے ٹکرا چکے ہیں۔ اور جو آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ معاشرے جو ہیں وہ کس طرح، دیکھیے اکنامکس کا بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے، جو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کی اکنامکس یہ کہتی ہے کہ ان لمیٹڈ وانٹس اینڈ لمیٹڈ ریسورسز، اور ایک ایسا آرٹ جس میں آپ کی جو وانٹس بہت زیادہ ہیں اور آپ کی ریسورسز بہت کم ہیں، تو آپ اپنی وہ خواہشات کو کس طرح فلفل کرتے ہیں، یہی اکنامکس کا آرٹ ہے۔ تو یہی چیز اسلام آپ کو بتاتی ہے کہ جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں آپ نے ان کو کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے، کس طرح آپ نے ان کو حل کرنا ہے۔ تو نہ تو افراد و تفرید کی بات ہو رہی، نہ تو آپ نے زائد خرچ کرنا ہے اور نہ آپ نے ہاتھ تنگ کر لینا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے میانہ روی کی بات کی ہے، اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ سے ہر نعمت کا سوال کیا جائے۔ اور یقیناً دیکھیں عبادات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فضول خرچی اور اسراف سے منع فرمایا، وضو میں فرمایا کہ پانی جو اس کو ضائع نہ کریں۔ یعنی اس سے بڑھ کر حضور کی کیا تعلیم ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے آپ اپنا ندی کے کنارے پہ وضو فرما رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بھی تم نے جو ہے نا وہ اسراف نہیں کرنا، پانی کا ضیاع نہیں کرنا۔ تو آپ یہ بتا رہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں، جو جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں، یہ جو آپ کے پاس جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیت ہیں، اور آپ نے ان کو بطور ایک امانت دار، بطور ایک کسٹوڈین، بطور ایک خلیفہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے،
تو اس کے طور پہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو جب وہ آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے, جب وہ مالک جو ہے اصل مالک وہ ہے, تو پھر جب آپ اس سینیریو سے دیکھیں گے نا, اس ڈیکورم سے آپ جب دیکھیں گے, اس زاویے سے جب آپ دیکھیں گے, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سارا کچھ تو میرا نہیں ہے. تو اور جو چیز میں استعمال کر رہا ہوں اس کا بھی مجھے جواب دینا پڑے گا. وہ دیکھیے نا کہ وہ جب کسی چیز کا اپنا جو صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر نہ ملے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, یعنی ہمیں تو ملنے کے اوپر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کے ولی فرماتے کہ جب نہ ملے تو اس کا شکر ادا کیجیے. تو وہ ان سے سوال ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب نہ ملنے پہ کس بات کا شکر ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جب نہیں ملے گا تو اس کا سوال نہیں ہوگا, تو اللہ کا شکر ہے کہ میں سوال سے بچ جاؤں گا. تو جب یہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے آخرت میں جواب دینا اور آپ سے جواب طلبی ہوگی, تو آٹومیٹکلی ہم اس طرف آئیں گے. بالکل آپ کی بڑی ویلڈ بات ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو پوچھے مال کہاں سے کمایا تھا, اور یہ قیامت میں سوال ہوا کہاں پہ خرچ کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا, یعنی کمانے کے اوپر بھی. اور دیکھیے کہ جب آپ نے کمانا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ حلال طریقے سے کمائیں, حلال ذرائع سے ہو. اور جب آپ نے اتنی محنت سے کما لیا پھر بھی اللہ کہتا ہے یہ آپ کا نہیں ہے, یہ مال میرا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اس میں سے سوال ہوگا. یقیناً آپ نے بڑی اہم بات فرما دی. مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ جو دیکھیں نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی, یہ سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی بار بار فرماتا ہے, لیکن کیا نعمتوں کا ضیاع یہ بھی گناہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر شمار کی کبیرہ گناہوں میں, تو یہ نعمتوں کا ضیاع بھی اللہ کی میں سمجھتا ہوں سختی کا باعث بھی بنتا ہے. جی بے شک آپ نے بجا فرمایا, بلا شبہ یہ کبیرہ گناہ ہے. اسراف اور تبذیر یعنی فضول خرچی اور ضرورت سے زائد چیزوں کو خرچ کرنا, یہ اسراف ہے. جی اچھا, اس کا ایک اور نقصان یہ ہے, اگر ہم دیکھیں گے نا تو معاشرتی طور پر ہمارے دلوں سے لوگوں کا احساس ہمدردی وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر احساس ہمدردی پیدا ہوگا ہم لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا یہ اسراف اور تبذیر سے اپنے آپ کو بچانا, یہ ہمیں کفایت شیاری سکھاتا ہے, قناعت پسندی سکھاتا ہے, اپنے وسائل کو محدود کرنا سکھاتا ہے. یعنی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ آپ اپنے آج کو بھی دیکھیں اور اپنے کل کو بھی دیکھیں. دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ اپنے وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. اگر ایسا کریں گے تو آپ محتاجی سے محفوظ رہیں گے, آپ کو کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بڑی نعمت نہیں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا مقروض نہیں فرماتا یا آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. کتنی بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محتاجی سے محفوظ رکھا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ان وسائل سے اگر دیگر لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ضروریات کے عوض آپ کو مزید اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ بھی فرماتا ہے, اور برکتیں عطا ہوتی ہیں, برکتیں عطا فرماتا ہے. وہ برکتیں جو ہیں وہ نہ صرف مال کے اندر ہیں بلکہ ہمارے جسم کے اندر ہیں, بلکہ ہمارے ایمان کے اندر بھی ہیں. اچھا, اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے بندہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. جس طرح کہ آپ لوگوں نے پروگرام کے شروع میں یہ والی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ بندہ اس سے حسد, تکبر اور بغض سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے, یعنی جو روحانی بیماری ہیں ان سے بچتا ہے اور جسمانی بیماری ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قلبی طور پر سکون نصیب ہو, ذہنی طور پر سکون نصیب ہو, تو ہمیں چاہیے کفایت شیاری کو اپنائیں, قناعت پسندی کو اپنائیں, اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں. مجھ سے بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی. آج جو سٹیٹس کی دوڑ لگی ہوئی ہے نا, اسی میں دیکھیں ہمارے ہاں ڈپریشن کیوں بڑھ گیا. وہ ڈپریشن یہ ہے کہ جو آپ کی آمدنی ہے اسے زیادہ آپ نے اپنے اخراجات بنائے ہوئے ہیں, اور اگر آپ وہ نہیں پورے کر پاتے تو آپ سچی بات ہے حسد کے اندر بھی جاتے ہیں, پھر اس کے اندر آپ ناجائز ہاتھ گنوں کے ساتھ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ میں جو معاشرے میں جو ہے وہ اسٹیٹس پا لوں, اور جب وہ اسٹیٹس نہیں ملتا تو آپ جو ہے جس بیماری کا شکار ہوتے ہیں. آپ نے نشان قبلہ ڈاکٹر صاحب, میں ایک بات بھی یہاں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. یہ والی بات بار بار ہو رہی ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اس حوالے سے عرض یہ ہے, میں اپنے جملہ ناظرین کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرے اور دنیا میں اسے کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے. یقیناً جب انسان اللہ اور ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل بالکل صحیح. یقیناً جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کی عزت نہ بنائے. جو اللہ کے لیے نکلتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے, وللہ وہ آتا ہے نا کہ ان العزت للہ جمیعا, اور دوسرا مقام پہ آتا ہے کہ عزت جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو وابستہ ہو جاتا ہے اس کے لیے ہو جاتی ہے. اور پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم دیکھیں فضول خرچی کے دوسرا جو پرسپیکٹیو ہے, آپ نے پہلے اپنی گفتگو میں بڑا خوبصورت طریقے سے فرمایا کہ فضول خرچی میں ہم اس انتہا تک جا چکے ہیں
کہ ہم نے جو کچھ لینا ہے اس کے لیے جو بھی ہتھ کنڈا ہمیں استعمال کرنا پڑے ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دوسری تصویر اس کی بخل بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی بنیادی ضروریات جو ہیں باوجود اس کے کہ ہمارے پاس بہت کچھ مال موجود ہوتا ہے, مالدار انسان ہوتا ہے, لیکن بنیادی ضروریات بھی وہ پوری کرنے کی تیار نہیں ہوتا, اپنے اہل خانہ کی وہ ضروریات پوری نہیں کرتا, جو معاشرے کے اندر جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کی ضروریات بھی پوری نہیں کرتا, اس میں کنجوسی کرتا ہے, بخل کرتا ہے. تو شریعت نے اس کے والے سے کیا احکامات بیان فرمائے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم نے شروع میں ہی یہ بات کر دی کہ ہمارا تعلق اس امت سے ہے جس امت کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ارشاد فرما دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, یعنی امت وسط ہے, ہم درمیانی امت ہیں. اور ہمیں تو بار بار یہ کہا گیا جہاں پر ہم نے فضول خرچی نہیں کرنی, تبذیر نہیں کرنی, اسراف نہیں کرنا, وہاں پر ہمیں یہ بھی کہا گیا بخل سے بھی, جیسے میں نے پہلی گفتگو میں آیا مبارکہ بھی پڑھی تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, کہ جو بندے خرچ کرتے ہیں نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخیلی کرتے ہیں, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, میانہ روی اختیار کرتے ہیں. جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں ہر لحاظ سے ہی ہمیں افراط و تفریط سے بچنے کا درس اور سبق دیا گیا ہے کہ وہاں پر یعنی کہ اگر آپ جاری نہر پر بیٹھے ہوئے ہیں وَإِن كُنتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ, تو وہاں پر بھی ہمیں اسراف سے کہا کہ اجتناب کرو. لیکن اسی طرح ہمیں یہ بھی درس اور سبق دیا گیا ہے کہ آپ نے وضو بھی اچھے انداز سے کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ بخل کرتے ہوئے کہیں آپ نے اعضائے وضو جو ہے اس کو مکمل بھی نہ کریں. اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا بعض صحابہ کرام نے وضو کیا تو ایڑی کا صرف اتنا سا حصہ خشک رہا تو نبی پاک نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, یعنی جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی ان کے لیے آگ کی وعید ہے. تو یعنی ہمیں مطلب یہ ہے کہ ہمیں درس یہ دیا جاتا ہے, سبق یہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے, ہم نے بخل بھی نہیں کرنا ہے. جو بندہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے اس کے متعلق بھی تنبیہیں کی گئی ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی حدیث میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی کو دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑوں کو دیکھا, پراگندہ کپڑے تھے, کچھ پیبند لگے ہوئے پھٹے ہوئے کپڑے تھے. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مالی حالت کو جانتے تھے کہ یہ ماشاءاللہ اچھا کھاتا پیتا آدمی ہے اور یہ معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم آدمی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کیا تم نے اختیار کیا ہوا ہے. انہوں نے آگے سے سادگی کا اظہار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اظہار کیا جائے. یعنی میانہ روی اختیار کرتے ہوئے انسان کو اللہ کی نعمتوں سے استفادہ بھی کرنا چاہیے. اسی لیے تو کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو لیکن اسراف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اسراف سے بچتے ہوئے آپ نے یعنی بخل بھی اختیار نہیں کرنا ہے بلکہ آپ اپنی جائز خواہشات کو پورا کریں. بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں آپ پر دی ہیں ان کا اظہار بھی کیا جائے. وہ نظر آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ نعمت انعامات کیے ہیں اور ان کا جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا شکر ہے. جس طرح فضول خرچی کرنا نہ شکری ہے, اسی طرح اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنا اور ان کا اظہار کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو لہٰذا ہمیں تو اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں یعنی ان چیزوں سے بچتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے. دیکھیں یقین جیسے ہم نے پہلے ہی کہا کہ اسلامی تعلیمات کا فقدان قرآن و حدیث سے ہم دور ہیں, اس وجہ سے یہ معاملات پیش ہوتے ہیں. وگرنہ تو اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کے حوالے سے تو بہت تنبیہیں کی ہیں, بہت زیادہ وعید سنائی ہے. وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. کہا کہ جو اسراف کرنے والے ہیں وہ تو جہنم والے ہیں, آگ والے ہیں. اسی طرح کہا کہ اس کی عقوبت کیا پیش آتی ہے انسان کو. کہا کہ جو انسان اسراف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. بالکل آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یقیناً فرما دیا کہ اصحاب النار ہیں یہ لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں, اور شیطانی عمل اس کو قرآن کریم نے قرار دیا کہ جو فضول خرچی اسراف تبذیر کرتے ہیں یہ تو شیطانی عمل کرتے ہیں. یقیناً نہ ذکر ہمارے لائف سٹائل سے نہیں لگتا کہ ہم جو ہے کہ مقروض ملک ہیں یا ہم لوگوں کے قرضے دینے ہیں. یقیناً اپنی شادی بیاہ کو دیکھتے ہیں, سچی بات ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا ہم اسراف اور فضول خرچی وہاں پہ کرتے ہیں
کھانے کے اندر، لباس کے اندر اور اپنے انتظامات کے اندر ایکسٹرا بس چیزیں جو ہیں دیکھا دیکھی کی بات جو ہے، دکھلاوا جو ہے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے یہ معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور اس بگاڑ کا سبب یہ بنتا ہے کہ بہت ساری بیٹیاں بہنیں جو ہیں جن کے سروں پہ چاندی آ چکی ہے وہ اپنے گھروں میں نہیں جا سکیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو ایک معاشرے نے ایک معیار، ایک ڈیکورم جو ہے وہ قائم کر دیا ہے، وہ یہی کر دیا کہ فضول خرچی کی وجہ سے جو ہے وہ ایک لائف سٹائل بنا دیا اور تقریب کا ایک سٹائل بنا دیا۔ وہ سٹائل غریب لوگ نہیں پورا کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کی بیٹیاں آج بھی گھروں میں موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جسے دیگر معاملات میں بھی جو دیکھا ہے، جو دیگر اقوام ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اپنا کمپیرین کریں، یقیناً بہت سارے ممالک جنہوں نے اپنے اندر چینج لائے، جنہوں نے اپنے اندر تبدیلی لا کر اپنے جو وسائل کے استعمال کرتے ہوئے جو ان کے وسائل تھے، اس محدود وسائل کے اندر انہوں نے اپنے لائف سٹائل کو جو ہے انہوں نے سیٹ کیا، اور اس کے بعد آج وہ ملک جو ہیں وہ ترقی کی ریشوں میں آپ دیکھیں کہاں پہ جا چکے ہیں۔ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے مہنگائی، بے روزگاری جو ہے یہ ختم ہو جائے، تو یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں ہمیں ان کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون ہو، اطمینان ہو، ڈپریشن نہ ہو، ہمیں کسی کی کوئی چیز نعمت دے کے ہمیں حسد نہ پیدا ہو، تو اس کے واحد حل یہ ہے کہ ہم نے قناعت پسندی جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اعتدال کا رستہ اپنانا ہے، نہ بخل کا رستہ اپنانا ہے، نہ ہمیں فضول خرچی کا رستہ اپنانا ہے۔ اور یقیناً جو لوگ اعتدال پہ رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے لیے وعدے ہیں وہ انشاءاللہ دنیا میں پورے ہوں گے، آخرت میں پورے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنی ذات کے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم خود بھی فضول خرچی سے بچیں، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور خود بھی بخل سے بچیں، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ناظرین کرام، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تب کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔